औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्लि मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। असबाब करबला को पढ़ते पढ़ते आज हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम पहुँचे थे जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हमने कवर कर ली थी। उसके बाद जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनके ऊपर बैत की गई। ये एक गलत कॉन्सेप्ट मशहूर किया गया है, जानबूझ के मशहूर किया गया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला हसन को नामज़द किया था। इस किस्म की कोई रिवायत जो है ना अहले सुन्ना के मजमूआ रवायात में मौजूद है, ना अहले तशय्यो के मजमूआ रवायात में मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलाम को जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि ना मैं इसका हुक्म देता हूँ और ना ही मैं इससे मना करता हूँ। यानी उन्होंने टोटल एट द विल ऑफ द उम्मा के ऊपर छोड़ा, जो कि बेहतरीन कुरान पाक के मुताबिक जो तरीका था वही मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी इख्तियार किया। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास की नामजदगी के ऊपर जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के ऊपर बाज़ रवायात के मुताबिक 40,000 बंदों ने बैत की और बाज़ रवायात के मुताबिक 60,000 बंदों ने बैत की। आपके ज़हन में रहे कि जो पहले मैं आपको अहादीस बयान कर चुका हूँ, 30 साल वाली सही अहादीस हैं, उनके मुताबिक अभी 30 साल पूरे नहीं हुए थे। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं वो खलीफा राशिद हैं और उनके खलीफा राशिद होने के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक सबत है। इसलिए ये भी एक गलतुल आम जानबूझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की शान को कम करने के लिए एक गलतुल आम क्रिएट किया गया और हक चार यार का नारा लगाया गया। बिल्कुल कतई तौर पर नहीं। चार खुलफाए राशिदीन जहाँ कहीं पढ़ाए गए हमें बचपन में भी, आप सबको भी, तो चारों खुलफाए राशिदीन पढ़ाए गए। खुलफाए राशिदीन की तादाद जो है वो 5 है और जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5वें खलीफा राशिद हैं, जो पब्लिक की विल के साथ ओपनली डेमोक्रेटिक अंदाज के साथ मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने जो है वही नारे हक बुलंद किया कि बागियों की सरकोबी करनी है। और माविया को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 2 खलीफाए राशिदीन जो हैं, 2 खुलफाए राशिदीन के खिलाफ तलवार उठाई। ना सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार उठाई, बल्कि फिर बाद में जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ भी तलवार उठाई। और जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ ये बात कही जाती है कि उन्होंने सुलह करके तो बैत कर ली थी और जो है हुकूमत वो मुआविया के सुपुर्द कर दी थी। तो जनाब वाला, अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तफसीली बात को स्टडी करते हैं, तो हर बंदा, हर आकल बंदा इस नतीजे पर पहुंचता है कि जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। उन्होंने बहुत मुदब्बराना और बहुत ही फार साइटेडनेस को शो करते हुए इंतहाई आला और ज़ीरक फैसला किया। और उसकी वजह ये थी कि मुआविया ने और इनके जो ग्रोह था, इन्होंने जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शिया थे उनको ख़रीद लिया था। इसमें गुस्सा करने वाली किसी की कोई बात नहीं। जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तज़हीक करने में, उनको शिकस्त से दोचार करने में इन्हीं के शियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने भी शियाने अली थे। और यही अल्फाज जो हैं ये अहले तशय्यो की कुतब में मौजूद हैं, जहाँ के इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे शियों ने मेरे नीचे से मसल्ला खींचा, मुझे धक्के दिए, मुझे ज़ख्मी किया और फिर उसके बाद मुझे बांध कर मुआविया के आगे बेचने की साजिश तैयार की। ये जो कुछ भी कर रहे थे वो शियाने अली ही। इस आजकल के शिया को मैं नहीं कह रहा, उस वक़्त जो शियाने अली थे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा तंग मौला अली अलैहिस्सलाम को भी किया और उन्होंने ही गद्दारी की जनाब हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और जनाब हसन को बांध कर पैसे लेके जनाब हसन को बांध कर मुआविया के आगे पेश करने का इन्होंने साजिश तैयार की।
جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باخبر ہو گئے، اللہ نے انہیں بتایا کسی طریقے سے، جو کچھ بھی ہوا کسی مخبر نے بتایا، لیکن ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ ایکچوئل اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ معاویہ کی حتی المقدور کوشش تھی کہ میں انہیں زندہ گرفتار کر کے ان کو آزاد کروں، اور تلکا کا وہ جو جو طوق ہمارے گردنوں میں بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تلکا کے اس طوق کو اتار کے یہ سکور برابر کروں، اور میں بھی کہہ سکوں کہ اگر رسول اللہ نے ہماری گردنیں آزاد کی تھیں تو میں نے بھی ان کے بچوں کی گردن آزاد کی ہے۔ یہ سارا پلان تھا جس کو جناب مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا، اور انہوں نے فوری طور پر اس کا تدارک کرتے ہوئے اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور اس سے نہ صرف انہوں نے اپنی عزت بھی بچائی اور امت کو قتل و غارت سے بھی بچایا۔ یہ ہے اصل حاصل صلح حسن کا۔ کبھی کہتے ہیں صلح حسن کی شرائط ثابت کرو، کبھی یہ کرو، اور بھائی جنہوں نے علی کا نام لکھنے پہ رکھنے پہ پابندی تھی، جن کو سر عام بازاروں میں جن کو ذلیل کیا جاتا رہا، کیا ان لوگوں نے کوئی ریکارڈ چھوڑا ہوگا کہ صلح حسن کی؟ جب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، تو جب کبھی بھی صلح ہوتی ہے کچھ مذاکرات کچھ شرائط کے اوپر ہوتی ہے، اور ہمیں قطعی اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کی شرائط کیا تھیں۔ مولا حسن جو کہ خلیفہ راشد تھے، مجھے یہ بتائیں کہ دوبارہ معاویہ کا لشکر لے کے آنے کا کیا تک بنتا تھا شام سے؟ تو وہ دوبارہ پھر ان کے اوپر فوج کشی کی گئی خلیفہ راشد کے اوپر، اور پھر انہیں ان کے بندوں کو خرید کے انہیں مجبور کیا گیا، اور انہوں نے اپنی فہم کے مطابق بہت اچھا ڈیسیژن کیا، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس جو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا اب سرکار کی عزت کو خراب کرنے کا، اس سے بچایا، اور اقتدار 3 براعظموں کا اقتدار چھوڑ کے وہ گھر چلے آئے۔ یہ اس کے بعد جو آج کا میرا بیسک موضوع ہے، دیکھیں ہم کربلا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کربلا اس لیے بیان کر رہے ہیں میرے بھائیوں کہ کربلا جو ہے یہ ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد توڑی گئی۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ انسانوں کے اوپر کسی انسان کو کوئی حق حکمرانی حاصل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تمام خلفائے راشدین جتنے بھی ایکسپیڈیشنز بھیجتے تھے، ان سب کا نعرہ یہ ہوتا تھا، آپ تقریریں پڑھ لیں جو صحابہ نے شاہ روم کے دربار میں کیں، جو صحابہ نے کسریٰ کے دربار میں کیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمہاری غلامی سے انسانوں کو چھڑا کے اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا حکمرانی صرف اللہ کو حاصل ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، قانون صرف اس زمین کے اوپر اللہ کا چل سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام جو ہے اس اسی سے خیر اور بقا ہے اس امت کی۔ وہ نظام جب توڑا گیا، اس نظام کے بخیے ادھیڑ دیے گئے، اور اس میں سے آخری کی وہ کیل جو ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ اس حاکمیت اعلیٰ کو اپنی وراثت بنا لیا گیا، اور اس کے بعد آج تک امت واپس پٹری پر نہیں چڑھی۔ ہمارا اپنے اکابرین اپنے زوما سے یہی گلہ ہے کہ انہوں نے ہم سے دین کو چھپایا، دین کو چھپایا، ہماری لا علمی کا فائدہ اٹھایا، ہماری غفلت کا فائدہ اٹھایا۔ ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے وہ خود پڑھتا نہیں ہے انفارچونیٹلی دین کو۔ انہوں نے دین کو، یہ جو ملائیت اور مدرسہ کی تھاڑ تھی، انہوں نے بادشاہوں سے چندے لیے، بادشاہوں سے وظیفے لیے، بادشاہوں سے نوکریاں لیں، اور آج بھی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سارا دین ہم سے چھپایا۔ یہ مولا حسن نے جب حکومت حوالے کی تو اس وقت ربیع الاول 41 ہجری تھی، پورے 30 سال ہو گئے تھے۔ جناب سفینہ کی حدیث کے مطابق، جناب نعمان بن بشیر کی حدیث کے مطابق پورے 30 سال ہو گئے تھے، اور اس بات کو تمام ہمارے جو عزت مآب مفسرین اور مورخین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔
چاہے وہ البدایہ و نہایا ہو، چاہے وہ تاریخ مملوک طبری کی ہو، چاہے وہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہو، چاہے وہ ابن اسیر کی تاریخ کبیر ہو، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی کسی نے بھی قلم اٹھایا ہے ہمارے بزرگان میں سے، اس نے اس روایت کو ضرور نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ پہلے اسلام کے بادشاہ ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو ریفرنس دوں گا ایک ایک بات کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر 30 سال کے بعد جو دور شروع ہونا تھا اس کو ملکن آزن کہا، ملک عزوز کہا، کاٹ کھانے والے بادشاہت کا دور کہا۔ ہم جناب معاویہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے رسول نے انہیں کاٹ کھانے والا بادشاہ کہا ہے۔ ہم معاویہ کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے، جو کوئی کہتا ہے وہ اپنے رسول سے ٹکر لیتا ہے، تو قیامت والے دن وہ جانے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ میرے میں کم از کم، میں اپنی ذات کی بات کروں گا، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکوں، اور جس کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکن آزن کہا ہو، میں اس کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہوں۔ میرے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب اس نے خود دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ رونا نہیں ہے، ہمارا کسی کے ایمان اور کفر سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے پاس اس کا اختیار ہے۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہتے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ جو ظاہری صورت ہے ہم اس پہ رہتے ہیں، عزت اور احترام کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ہمارے رسول نے ہمیں شائستگی کا درس دیا ہے، لیکن لیکن جو نظام کو تباہ و برباد کیا گیا اور اللہ کے نظام کو تبدیل کر کے طاغوت کے نظام کو نافذ کیا گیا، ہمارا سب سے بڑا رونا وہ ہے، ہمارا سب سے بڑا غم وہ ہے۔ آج بھی اگر انسانیت چاہتی ہے، مسلمان امہ اگر اپنے یہ ذلت کے دبیز اندھیروں کے اندر جو دبی ہوئی ہے، آج بھی جو ہمارے اوپر ذلت اور کے طے کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں لتر کھاتے ہوئے دنیا میں باری نہیں آ رہی، کبھی اس کونے پہ مارے جاتے ہیں، کبھی اس کونے پہ مارے جاتے ہیں، کبھی عراق میں ہماری بچیاں کی عزت تار تار کی جاتی ہے، کبھی کشمیر میں کی جاتی ہے، کبھی غزہ میں کی جاتی ہے، کبھی بوزنیا میں کی جاتی ہے، کبھی چیچنیا میں کی جاتی ہے۔ ہمیں آج بھی جو ذلت کے جو بیس تہیں تمہارے اوپر جمی ہوئی ہیں، اس وقت تک تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں کر لو گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور حق حکمرانی جس کے پاس ہوتا ہے، قانون بھی اس کا چلتا ہے۔ ملوکیت، بادشاہت اسلام کے لیے زہر قاتل تھی، زہر قاتل ہے، زہر قاتل رہے گی۔ جتنے ان کے ایجنٹ اور چندہ خور ہیں وہ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن ملوکیت جو ہے وہ اسلام کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اور خالی جمہوریت ہی نہیں، آج انسانیت نے یہ سبق تو سیکھ لیا کہ ملوکیت جو ہے وہ انسانی حقوق کی جڑ کاٹ دیتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی انسانیت یہ سبق نہیں سیکھ سکی کہ خالی جمہوریت نہیں، خالی ڈیموکریسی نہیں، اللہ کے نظام کے ساتھ ڈیموکریسی جو ہے وہ انسان کی بقا کی ضمانت دیتی ہے۔ جب تک اس نظام کو نہیں بدلو گے، اس وقت تک ذلت کے اندھیروں میں دبے رہو گے۔ اب ہم آتے ہیں جناب والا کہ نظام کو جب حکومت سنبھال لی 48 ہجری میں اور پورے اسلامک ورلڈ کے اوپر معاویہ بلا شرکت غیر حکمران بن گئے، تو نظام میں رسول کو کس طرح تہ و بالا کیا گیا، کس طرح تہ و بالا کیا گیا نظام رسول کو، اس پہ آپ نے بالکل جذباتی نہیں ہونا، میں نے بھی آج جذباتی نہیں ہونا، بالکل قطعی طور پر ٹھنڈے دل کے ساتھ، انتہائی احتیاط کے ساتھ
میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پریزنٹ کروں گا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اہل سنہ والجماعت کی کتابوں سے ہوں گی، اور اگر میں اس میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر کروں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم کسی پہ فتویٰ لگاتے ہیں، نہ ہم اس نظام کو روئیں گے، اس نظام کی طرف چلیں گے، اور اپنی طرف سے کوئی انالیسز نہیں ہے۔ جو کچھ ان ظلماء نے لکھا ہے، اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا سارے کا سارا بنایا ہوا مذہب یا دین جھوٹا ہے۔ آپ صحائف ستہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ کا سارا دین درم سے گر جائے گا۔ آپ وہ ہمارے وہ زوما، وہ معززین، وہ مفسرین، وہ محدثین، جن کی بنیاد کے اوپر آپ کا 75% فقہ کھڑا ہے، 75-80% کا دین کھڑا ہے، اگر آپ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تو میرے بھائیوں پھر نہ نماز رہے گی، نہ زکوٰۃ رہے گی، نہ حج رہے گا، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر سارے کا سارا گر جائے گا۔ یہ سوال ہے ہمارا آج کے ان لوگوں کی عدالت میں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا دفاع کر کے اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری بھی کرتے ہیں اور زیادتی بھی کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کو کیسے بدلا گیا اور اس طرح سے ظلم ڈھا کے امت مسلمہ کو غلامی کی زنجیروں میں دبایا گیا، میں یہ پریزنٹ کروں گا۔ یہ سب کچھ پریزنٹ کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی 2675 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف بات منسوب کرتے ہوئے اچھی طرح دیکھ بھال لیا کرو، یقین حاصل کر لیا کرو۔ جس نے میرے سے جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ میں نے یہ حدیث آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے اس لیے سنائی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں رکھ کر یہ سارا کچھ سٹڈی کیا، اور میں جو آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا وہ ساری کی ساری صحائف ستہ کی وہ صحیح احادیث ہے جن کے بارے میں نے حتی المقدور کوشش کر کے رجال تک کی چھانٹی کر کے آج پھر میں نے سارا دن دوبارہ لگایا، اور ایک ایک حدیث کے اوپر جو ہے وہ میں نے جرح و تعدیل پڑھی، اور جو ان میں سے صحیح نکلی تھیں، نہ صرف کہ ان احادیث کے مصنفین جو ہیں، یعنی ہمارے جو صحائف ستہ کے مصنفین امام ائمہ ہیں، نہ صرف انہوں نے ان کو صحیح اور حسن قرار دیا ہوا ہے، بلکہ درمیان میں آنے والے جو ہمارے محدثین تھے، ذہبی وغیرہ، انہوں نے بھی ان کو صحیح قرار دیا ہوا ہے، اور ہمارے دور کے بھی محدثین جنہوں نے دوبارہ سے تحقیق کی ہے انہوں نے بھی ان کو صحیح اور حسن قرار دیا ہوا ہے۔ میں یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے میرے سے جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے رسول پہ کوئی جھوٹ نہیں باندھوں گا انشاءاللہ۔ جو کچھ کتابوں میں ہے میں آپ کے سامنے ود ریفرنس پریزنٹ کر دوں گا، اور میں کوئی انالیسز اپنا نہیں دوں گا۔ اس نظام کو کیسے برباد کیا گیا یہ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی حدیث جناب ابو ذر غفاری سے ہے، اور ابن ابی شعبہ نے اس کو روایت کیا ہے، 37,027 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جو میری سنت اور میرے طریقے میں کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک فرد ہوگا۔ بنی امیہ کا اے رجل من بنی امیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ ایک رجل ہوگا بنی امیہ سے جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، یعنی کہ میرے نظام کو بدل دے گا۔ یہی حدیث جناب ابو ذر غفاری نے بھی بیان کی ہے، جناب جابر بن عبداللہ نے بھی بیان کی ہے، جناب عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کی ہے، اور جناب حسن بن علی سلام اللہ علیہم السلام، سب کے اوپر سلام، سب سے اللہ راضی ہو، انہوں نے بھی بیان کی ہے کہ میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ایک رجل، ایک شخص ہوگا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ کون کون سی سنتیں کس کس طرح سے تبدیل ہوئیں، اور یہ ان 20 سالوں
کا دور میں تبدیل ہوئیں، جو کہ معاویہ نے حسن سے حکومت لے کے جس کا آغاز ہوا، اور پھر 60 ہجری پہ معاویہ کے انتقال کے اوپر جس کا اختتام ہوا۔ یہ سارے اس دور کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے جو کبھی ترین فعل جو اس اسلام میں شروع کیا گیا، گندہ ترین کام، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمنوں کے بارے میں بھی وہ بیان نہیں فرمایا تھا، جو کچھ اس جہاں ہمارے بیان کیا گیا، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا جی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ کبھی فعل کیا تھا۔ وہ کبھی فعل تھا کہ ممبر رسول کے اوپر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کرنا، یعنی گالی دینا، ان پر لعنت کرنا۔ یہ کبھی ترین فعل اس دور کے آغاز میں ہی شروع کیا گیا۔ اس کی اگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے جی کہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6220، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معاویہ مدینہ آئے اور انہوں نے سعد ابن وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو حکم دیا کہ تمہیں وہ کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر لعنت نہیں کرتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے اس کا برا منایا اور کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں وہ 3 فضیلتیں سن رکھی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو مجھے کفایت کرے گی۔ پھر انہوں نے وہ 3 فضیلتیں بیان کیں، وہ مباہلے والی، غزوہ تبوک پہ جانے والی، اور خیبر والی، اور پھر فرمایا کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اور راوی حدیث اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جتنی دیر مدینہ میں رہے وہ انہوں نے کبھی آنکھیں نہیں ملائیں سعد بن ابی وقاص سے، یعنی دوسرے لفظوں میں سعد بن ابی وقاص نے انہیں گورا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے 6220۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلم کی ہی روایت ہے 6229۔ مروان جو معاویہ نے گورنر بنایا تھا مدینہ کا اپنے دور اقتدار میں، اس نے ایک بڑے برگزیدہ صحابی جناب سہل بن سعد السعدی، جو کہ انصار میں سے تھے اور ایک برگزیدہ صحابی ہیں، ان کو بلوایا اور کہا کہ میرے سامنے بیٹھ کر علی پر شتم کرو، گالی دو علی کو۔ ٹھیک ہے جی، پہلے والی حدیث میں سب کا لفظ ہے، اس میں شتم کا لفظ ہے کہ شتم کرو۔ سہل بن سعید السعدی نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا، اس ذلیل کمینے انسان نے، اس نے کہا کہ چلو یہی کہہ دو کہ ابو تراب پر لعنت، لعنت اللہ علی ابی تراب۔ یہ الفاظ ہیں مسلم میں لکھے ہوئے ہیں 6229 کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس برگزیدہ صحابی نے انکار کیا اور کہا کہ جا جا کام کر جا کے، تم سمجھتے ہو کہ ابو تراب کی ان کا الٹا نام تھا۔ خیر اس نے پھر آگے ابو تراب کی وہ فضیلت بیان کی کہ ان کو ابو تراب کیوں کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں۔ یہی بات جو ہے یہ جناب احمد، مسند احمد میں 1644 اور حاکم نے 4669 پہ بیان کی ہے کہ کس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ احمد 1644 جی، یہ ایک اور حدیث ہے 1644 مسند احمد میں ہے۔ جب امیر معاویہ کوفہ آئے اور وہاں سے روانہ ہونے لگے تو وہاں کا گورنر جناب مغیرہ بن شعبہ کو لگایا اور انہوں نے اجازت مانگی کچھ لوگوں نے وہاں خطاب کرنے کی، تو معاویہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ کھڑے ہو کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، یہاں بھی سب اور شتم کا لفظ ہے، یعنی گالیاں دینے لگے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس نے ترجمے میں لکھا ہے گستاخی کرنے لگے۔ تو یہ اس کے راوی ہیں جناب سعید بن زید، عشرہ مبشرہ، سابقون الاولون، بدر، احد، خندق، جو کچھ بھی رسول اللہ کی زندگی میں گزرا، سعید بن زید ان کے ساتھ رہے
اور یہ سیدنا عمر ابن الخطاب کے کزن بھی ہیں، اور سیدنا عمر ابن الخطاب کے سگے بہنوئی بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کی یہی سب سے مضبوط روایت ہے، یہی جو ہماری صحائح ستہ میں ملتی ہے۔ باقی جتنی دو تین روایت ملتی ہیں وہ اس سے کمزور درجے کی ہیں۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ جناب سعید بن زید جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت سعید بن زید کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا جب مغیرہ کو گورنر مقرر کیا گیا، تو لوگوں نے خطاب کی اجازت مانگی، ان کو خطاب کی اجازت دے دی گئی، تو انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم یعنی ان کے شان میں گستاخی شروع کر دی، انہیں گالیاں دینی شروع کر دی۔ سعید بن زید اٹھے، شدید غصے میں آ گئے اور اٹھے اور فرمایا، او مغیرہ، تمہاری موجودگی میں ایک جنتی شخص کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور تم لوگوں کو منع نہیں کر رہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 9 آدمی جنت میں ہوں گے، اگر 10ویں کے متعلق بھی چاہو تو میں بتا دوں، اور میں گناہ گار نہیں ہوں گا۔ ہم نے ان سے اس کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن مالک جنتی ہیں۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئے، اور لوگوں نے ان سے 10ویں آدمی کا پوچھا اور اللہ کی قسم دی، تو انہوں نے کہا کہ اب تم اللہ کی قسم دے رہے ہو تو وہ 10واں آدمی میں ہوں۔ یہ وہ عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے جس کا آغاز اس غضب سے ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو سر عام دربار میں گالیاں دی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد حاکم 4609، چلیں اس کو اگلی ایڈنگ میں لے کے جاتے ہیں۔ ہاں جی، 4669، سوری 4669 حاکم کی حدیث ہے کہ حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حج کیا اور پھر مدینہ میں، اور حضرت نے مدینہ نہیں، ہم نے حج کیا اور ہم حضرت حسن بن علی سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ معاویہ بن حدیج بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ معاویہ بن حدیج وہی ہیں جن کو مصر پہ حملہ کر کے مصر کی گورنمنٹ چھینی تھی، مصر کا علاقہ چھینا تھا معاویہ نے مولا علی علیہ السلام سے۔ تو معاویہ بن حدیج بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے گئے تو ان کو یہ بتایا کہ معاویہ بن حدیج بھی ادھر ہی موجود ہیں، اور معاویہ بن حدیج علی پر تبرہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بھی سب و شتم کا لفظ ہے کہ علی پر تبرہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ بن حدیج کو میرے پاس پیش کرو، چنانچہ اس کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم حضرت علی پر تبرہ کرتے ہو؟ وہ مکر گیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اگر تیری ان سے ملاقات ہو قیامت کے دن، اور مجھے پکا یقین ہے کہ تیری ملاقات ان سے نہیں ہوگی، لیکن اگر تیری ان سے ملاقات ہو تو ان کو رسول اللہ کے حوض پر کھڑا پائے گا، ان کے ہاتھ میں کانٹے دار چھڑی ہوگی جس کے ساتھ وہ منافقین کو حوض کوثر سے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ اور مولا حسن علیہ السلام نے کہا یہ بات مجھے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ بولا۔ یہ جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ چاروں شخص حوض کوثر پہ ہوں گے، ایک کا تو ثبوت آپ کو مل گیا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی مستدرک الحاکم 4669۔ یہ میں نے آپ کو روایتیں پیش کر دیں، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ چاہیں تو مسلم کا انکار کر دیں، یہ چاہیں تو مسند احمد کا انکار کر دیں، یہ چاہے تو حاکم کا انکار کر دیں۔ اگر یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح نہ ہوں، حاکم نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا، انہوں نے دوسری نقل کی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہیں۔ کوئی مکر سکتا ہے تو مکر جائے، ہمیں اس سے کیا۔
ہمیں انہوں نے پڑھایا تھا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری صحیح ہین ہے، ہم نے اس میں سے آپ کو بیان کر دیا ہے، ہمارے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض لگانا ہے کسی نے تو مسلم پہ فتویٰ لگائے، اعتراض لگانا ہے تو اس کو روایت کرنے والے پہ لگائے، اعتراض لگانا ہے تو اس صحابی پہ لگائے جو یہ کہہ رہا ہے، سعد بن سعد السعدی پہ لگائے، یا سعد بن الوقاص پہ لگائے، یا سعید بن زید پہ لگائے، لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر۔ ہمارے اوپر کوئی فتویٰ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے صرف آپ کو پڑھ کے سنایا ہے جناب والا۔ اچھا جی، یہ کبھی ترین فعل جو تھا، یہ سب سے پہلے اسلام میں جو شامل جاری کیا گیا، وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینا اور برا بلا کہنا تھا۔ یہ آغاز میں معاویہ کے دور حکومت کے۔ اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا نظام جو ہے، جس کو عماد الدین یعنی دین کا ستون کہا گیا ہے، جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے، وہ نظام صلات ہے۔ نظام صلات کو بدلنے دیا گیا اور بدلنے کی کوشش کی گئی، کس طرح؟ آئیے، مسند احمد 2656، جی 2656۔ ہوا کیا کہ انہوں نے، بنو امیہ کے گورنروں نے تکبیریں کہنا چھوڑ دی نماز میں۔ یہ صرف ایک تکبیر پہلی کہتے اللہ اکبر، اس کے بعد کچھ نہ کہتے، اور جو خاموش نمازیں ہیں اس میں لوگ پریشان رہتے، اٹھ اٹھ کے دیکھتے کہ رکوع گیا ہے کہ سجدے گیا ہے، تکبیر بالکل نہ کہتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ یہ بھول ہی گئے کہ نماز میں تکبیریں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں، مسند احمد 2656 صحیح حدیث ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ مکہ تشریف آئے تو میں نے ان کے مگر پیچھے نماز پڑھی، مجھے نہیں پتا تھا، تو وہ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کو جا کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے احمق کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اس نے ایک نماز میں 22 مرتبہ تکبیر کہی ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے۔ یعنی یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز میں تکبیریں بھی ہوتی ہیں، اس لیول تک نماز کے نظام کو بدل دیا گیا۔ پھر نماز کی ٹائمنگ بدل دی گئی، یہ خطبہ دینا شروع کرتے جمعے کا تو عصر کا ٹائم بھی گزر جاتا، اور اگر کوئی اٹھ کے کہتا کہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے تو اس کو اس کا سر اڑا دیا جاتا۔ حجر بن عدی کا قتل اس کا بین ثبوت ہے، جس کا ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ نماز میں تبدیلی لائی گئی کہ جناب اس کا بدل دیا گیا۔ اس کے بعد عیدین کے خطبے میں عیدین کی نماز عید کو بدلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو اور پھر خطبہ دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چونکہ خطبے میں یہ گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے مولا علی علیہ السلام کو اور ان کے اولاد کو، ان کے چہنے والوں کو، تو لوگ ان کے خطبوں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے عید والے دن خطبہ جو ہے وہ پہلے شروع کرا دیا، اور یہ ویریشن تھی جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام میں لائی گئی۔ اور یہ یہ حدیث ہے جناب بخاری میں 956، بخاری کی روایت لے کر آیا ہوں 956۔ سیدنا ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ممبر سجایا گیا ہے، اور نماز پڑھانے سے پہلے مروان جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھنے لگا خطبہ دینے کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچا اور اسے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو اس نے مجھے جھٹکا دے دیا اور جھٹک کے کہا کہ جسے تم جانتے ہو وہ گزر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس خبیث کے الفاظ کہ جب یہ ابو سعید خدری جیسے برگزیدہ صحابی نے جب یہ کہا
تم سنت کو بدل رہے ہو، ایگزیکٹ یہ الفاظ یوز کیے کہ تم سنت کو بدل رہے ہو، تو کہا جسے تم جانتے ہو وہ گزر گیا، چلا گیا، ذاہبہ، چلا گیا. تو جناب انہوں نے کہا کہ میں جسے جانتا ہوں وہ بہت بہتر تھا اس کی نسبت جسے میں نہیں جانتا. اور پھر فرمایا کہ ہمارے ذمے اتنا ہی تھا، ہم کیا کریں. 75 کہتے ہیں جی ابو سعید، ابھی وہ کال کوئی ایک یزیدی کہہ رہا تھا جی ابو سعید خدری نے تو بیعت کر لی تھی. اور یار بیعت نہ کرتے تو اور کیا کرتے، 75 سال کی عمر میں سفید داڑیاں پنچواتے، وہ اپنی کمروں پہ کوڑے کھاتے، اور کیا کرتے بےچارے. یہ دیکھ لیں کہ اس نے جب کہا کہ یہ سنت کو بدل رہے ہو، تو اس نے کہا جس کو ڈھونڈتے ہو نا وہ چلا گیا. اشارہ کدھر ہے آپ خود سمجھ لیں، جسے تم جانتے ہو نا وہ چلا گیا. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بدلا گیا جناب نماز کو. اچھا جی، اس کے بعد شعبہ حدیث لے کے آئے ہیں 37,145 مصنف ابن ابی شعبہ میں. یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. یہ بھی اسی کے متعلق ہے، یہ سیم واقعہ شعبہ نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا خطبہ انہوں نے عید کا بدل دیا. یہ یہ تحریفات یعنی تکبیریں بدل دی گئیں. اس کے بعد انہوں نے نماز کی ٹائمنگ بدلنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے عیدین کی نماز کی ترتیب بدل دی. یہ تبدیلیاں آئیں نظام میں. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں جی ہم حج کے نظام. اگلا ستون ہمارا آ گیا حج. تو جناب حج کے نظام میں سب سے پہلے جو تبدیلی کی گئی وہ یہ کہ حج تمتع جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکل سے جاری کروایا تھا وہ انہوں نے بدل دیا، اور اس کی جگہ کے اوپر انہوں نے حج کرن کو جو ہے وہ لازم قرار دے دیا اور پابندی لگا دی. یہ ہے جی مسند احمد 2664 2664. جناب ابن عباس سے مروی ہے کہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، ان کا بھی وصال ہو گیا. جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کیا یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. سب سے پہلے اس کی ممانت کرنے والے امیر معاویہ تھے، اور مجھے ان کی بات پر تعجب ہوتا ہے. حج تمتع بڑی مشکل سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا. اس وقت بھی صحابہ نے رجسٹ کیا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ لازم کرو ان کے اوپر، یہ ضرور کریں. اس کی وجہ یہ تھی حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں. عرب اس کو بہت برا خیال کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ حج کے لیے جب آئیں تو وہ علیحدہ سفر ہو، اور عمرے کے لیے آئیں تو وہ علیحدہ سفر ہو. اللہ اور رسول کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ امت تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ تک پھیل جانی ہے، اور لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے. یہ لوگوں کو انسینٹیو دو. آج ہم تمتع کی وجہ سے انجوائے کرتے ہیں. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں سیدھا پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر جتنے دن حج میں باقی ہوتے ہیں 2 2 3 3 دفعہ لوگ عمرہ کر لیتے ہیں. تو یہ نیکی تھی آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے. لیکن عرب چونکہ اس کو برا خیال کرتے تھے، یہ رسم ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کر کے اس کو توڑوایا، اور اس پہ پھر کاربند رہے جناب چاروں خلفائے راشدین علیہم السلام. لیکن معاویہ نے آ کے اس کو بدل دیا. مسند احمد 2664. یہ حج کے نظام میں تبدیلی لائی گئی. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں حج کے نظام میں ایک اور تبدیلی کی گئی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لبیک اللہم لبیک اور بلند آواز میں پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے معاویہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں لبیک نہیں پکار سکتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پکارتے ہوئے حج کرنے گئے، اور صحابہ ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پکار رہے تھے.
آپ نے بھی جنہوں نے حج کیا اتنا مزہ آتا ہے اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا. یہ ملاحظہ فرمائیے امام نسائی لے کے آئے ہیں 3009 نمبر حدیث ہے سنن سنن نسائی میں. جناب سعید بن جبیر بہت بڑے امام التابعین ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جناب حض- عبداللہ بن عباس کے ساتھ میں عرفات کے میدان میں تھا. وہ فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے ہوئے نہیں سن رہا. میں نے کہا وہ لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں اس لیے لبیک اونچی آواز میں نہیں کہتے. حضرت ابن عباس نے اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور پھر فرمایا کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر، انہوں نے علی کے بغض میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی. ابھی اس حدیث میں، نسائی کی اس حدیث میں علی کا بغض بھی ثابت ہو رہا ہے اور ترک سنت بھی ثابت ہو رہی ہے. ہمیں نہ کہیے گا بھائیو، ہمیں نہ کہیے گا. فتویٰ لگائیں امام نسائی پہ، فتویٰ لگائیں سعید بن جبیر پہ، فتویٰ لگائیں عبداللہ بن عباس پہ، یا فتویٰ لگائیں ان ناشرین پہ جنہوں نے یہ کتابیں شائع کی ہیں. ہم صرف تمہاری بددیانتی کو ننگا کر رہے ہیں جو تم نے آج تک ہمارے ساتھ کی. ہمارے ساتھ سے مراد یہ اہل سنہ کی جو نسل ہے ان کے ساتھ کی، کہ ان کو بیان نہیں کیا کسی ممبر سے. یہ جناب نظام صلات میں تبدیلیاں، اس کے بعد نظام حج میں تبدیلیاں کی گئی. آگے چلیے. اسلام کا بہت بڑا نظام، نظام صدقات اور نظام زکوٰۃ، سب سے پہلے اس کا معیار بدلا گیا. نظام زکوٰۃ میں اس کا معیار بدلا گیا. اور یہ دیکھیے نسائی کی حدیث ہے 2519. یہاں بھی کہتے ابو سعید خدری نے بیعت کر لی تھی. سنتے جاؤ ذرا ابو سعید خدری کیا کیا ان کو ننگا کیسے کر کے گئے ہیں. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے نسائی 2519، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم صدقۃ الفطر جو، کھجور، کشمش یا پنیر سے ایک سا نکالا کرتے تھے. سا ایک پیمانہ ہے، یہ سواد الف عین سا. بعد میں بھی اسی طرح نکالتے رہے حتیٰ کہ معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی نصف سا مدینہ کے 1 سا کے برابر ہے. یعنی شام چوں کوئی، میرے منہ سے اب نکلنے لگا تھا کچھ اور. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی کہ مدینہ کا جو پیمانہ ہے وہ اس کی نسبت شام کی نسبت ڈبل، شام کے پیمانے کو ڈبل کر دیا مدینہ کے پیمانے کی نسبت. یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر 1 کلو سا کو کہہ لیں تو انہوں نے کہا کہ شام کا جو ہے نا پیمانہ آدھے کلو کا وہ مدینہ کے کلو کے برابر ہوگا. اور حدیث میں لکھا ہے کہ پھر لوگوں نے اسی کو اپنا لیا. ٹھیک ہے جی. اور آج تک اپنائے ہوئے ہیں جناب والا، آج تک اپنائے ہوئے ہیں. یہی حدیث ابن ماجہ بھی لے کے آئے، بلکہ جی ہاں ابن ماجہ نے کہا وہ بھی ابو سعید خدری سے ہی لے کے آئے. انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم صدقہ فطر پر 1 سا غلہ، 1 سا خشک کھجوریں، 1 سا جو، 1 سا پنیر یا 1 سا منقع ادا کیا کرتے تھے. ہم اسی طریقہ پر عمل پیرا کرتے رہے حتیٰ کہ معاویہ کا دور آ گیا. ہم لوگوں کے پاس معاویہ مدینہ منورہ آئے. انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ شام کے 2 مد مدینہ کی 1 سا کے برابر ہیں. چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. ابو سعید خدری نے فرمایا میں تو جب تک زندہ رہوں گا وہی کروں گا جو میں اپنے رسول کے زمانہ مبارک میں کرتا رہا. دیکھیے جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے ان کا رویہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا تیری گل، جو مرضی کر میں اسی. لیکن عام پبلک نے کیونکہ ریلیف مل رہا تھا انہوں نے اسی کے وہ
زکوٰۃ اور صدقات کا پیمانہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خطرناک روایت ہے کہ معاویہ نے شام میں سیدنا عمر کے دور میں سودی تجارت کی کوشش کی، جس کو سیدنا عمر کے سخت آرڈر نے ناکام بنا دیا۔ یہ جناب والا بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ ابن ماجہ اس کو لے کے آئے ہیں 18، ابن ماجہ کی حدیث ہے 18 نمبر شروع میں ہی۔ تو یہ نظام تجارت پر حملہ تھا معاویہ کا، جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور جس کو سیدنا عمر کی اس وقت چونکہ ان کی خلافت تھی اور ایک رعب اور دبدبہ تھا، پتہ نہیں ان کے بعد پھر کیا بنا، اس پہ مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن یہ ذرا حدیث دیکھیے گا کہ جناب عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ، یہ حدیث میں ہی ہے، جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں اسلام اور رسول کی نظر میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں جنہوں نے مذاکرات کیے رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کو یہ یقین دہانیاں کروائیں کہ ہم آپ پر اپنی جان مال بچے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ یہ وہ صحابی ہیں عبادہ بن حامد، ٹھیک ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کے ایک علاقے میں وہ جہاد پر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لوگو تم سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو، مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ یہ ایک اکنامک اینڈ فائنینشیل سسٹم ہے اسلام کا، اس کے اوپر میں مکمل آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اسلام میں کرنسی کیا ہے، کیونکہ ٹریڈ ہمیشہ کرنسی کے عوض ہوتی ہے۔ اسلام میں کرنسی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ نے منع فرمایا تھا کہ سونے کے عوض سونے کی تجارت مثلا تجارت نہیں ہو سکتی، چاندی کے عوض چاندی کی نہیں ہو سکتی۔ تو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں سونا اور چاندی کو کرنسی قرار دیا ہے، یہ میں قرآن سے آپ کو دکھاؤں گا۔ درم اور دینار کو کرنسی قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں امت پر مہربانی فرمائی 7 معدنیات کو بھی کرنسی قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک پورا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو جناب وہ برگزیدہ صحابی جو ساری عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سود ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ تو عبادہ بن صامت نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنا خیال بتا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں سود تو ادھار کو کہتے ہیں۔ عبادہ بن صامت نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنا خیال بتا رہے ہیں، اپنی رائے بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس علاقے سے سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جس میں آپ کی حکومت ہو۔ اور اس کے بعد وہ واپس آئے اور سیدھا مدینہ چلے آئے۔ مدینہ میں جب وہ جناب عمر سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھوم رہے ہو، کیوں آئے ہو میری اجازت کے بغیر؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو جناب عمر کے الفاظ سنے کہ اے عبادہ اپنے علاقے میں واپس جاؤ، اللہ اس علاقے کو برباد کرے جس میں آپ اور آپ جیسے ارفاد نہ ہوں۔ اور معاویہ کو ایک خط لکھا کہ آج کے بعد عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے متحد نہیں ہیں، آپ کی ان کے اوپر حکومت نہیں ہے، اور عبادہ جو کہے وہ کرو اور لوگوں کو اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ یہی حکم ربی ہے۔ جناب یہ اسلام کے نظام تجارت کے اوپر جو تھا یہ ایک حملہ یہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حدیث اور آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں، مسلم 4061، یہ بھی بالکل وہی حدیث ہے سیم، یعنی پہلے میں نے ابن ماجہ 18 نمبر، بالکل ڈٹو حدیث مسلم میں بھی موجود ہے۔
مسلم سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے جناب والا، لہٰذا مہربانی فرمائیں، اور اگر کسی نے کچھ کہنا ہے تو امام مسلم کو کہیں، ہاں سانو کہن دی کوئی ضرورت نہیں، ہم کسی کے ملزم نہیں ہیں، مہربانی فرمائیں۔ اور یہ وہی حدیث ہے، سیم جی، مسلم ہے 4061 اور انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 1587، سیم حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مسلم کی حدیث ہے 4776، یہ نظام زکوٰۃ اور صدقات کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا، یہ بھی ذرا سن لیجئے گا اور دل تھام کے سنیے گا۔ پوری حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہے۔ 4776، ٹائم بہت ہو گیا لیکن یہ آخری میں کروں گا، اس کے بعد پھر اگلی قسط میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو یہ ہے جناب والا، راوی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، انہوں نے روایت کی ہے، تابعی ہیں، میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے، اور لوگوں نے ان کے اوپر جمگٹا لگا رکھا تھا۔ میں لوگوں کے پاس چلا گیا اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم ایک بار سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم نے ایک منزل پر قیام کیا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ درست کرنے لگا، کوئی تیر اندازی کر، یعنی لوگ ادھر ادھر اپنے کام کرنے لگے، اتنے میں رسول اللہ کے مؤذن نے نماز با جماعت کا اعلان کیا، ہم رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بلائی کی بات جانتا ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرے، اور ان کے حق میں جو برا ہے وہ اس سے ان کو ڈرائے۔ رہی تمہاری یہ امت تو اس کی عافیت آغاز میں رکھی گئی ہے، اور آخری دور میں اسے آزمائش اور دوسرے معاملات کا سامنا ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھو گے، ایسا فتنہ درپیش ہوگا، کچھ آزمائشیں دوسروں کو ہیج کر دیں گی، ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری تباہی کا سامان ہے، پھر وہ چھٹ جائے گا، پھر ایک اور آئے گا تو مومن کہے گا یہ اصل تباہی ہے، یعنی فتنے پہ فتنے آئیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ رسول اللہ کے الفاظ چل رہے ہیں، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یعنی آخری دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور لوگوں کے پاس وہی بات لے کے جائے جو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہ لے کے جائے، اور جو شخص ہاتھ دیتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کسی امام کی بیعت کرے تو استطاعت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا آ کر اس کی امامت چھیننا چاہے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے اور نزدیک ہوا اور عرض کی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے خود یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ کا کیتا تابی نے بھی صحابی نو پکا پیراں تے لیاندا، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کا چچا زاد معاویہ ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو، اور تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، پھر وہ یعنی عبداللہ بن عمر بن العاص کچھ لمحے خاموش رہے، پھر فرمایا اللہ کی اطاعت میں معاویہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں اس کی نافرمانی کرو۔ یہ مسلم کا مکالمہ ہے، ایک تابی صحابی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے چچا کا بیٹا کہتا ہے کہ لوگوں نو لٹو
کھاؤ پیو تو موج اڑاؤ اور قتل کرو، اللہ کچھ اور کہتا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کی اطاعت ہے اس میں اطاعت کرو، جو نافرمانی ہے اس میں نافرمانی کرو۔ کیا کہتے ہیں وہ بیچارے اس عمر میں؟ یہ جناب والا میں نے سوائے ستہ سے روایات دی ہیں کہ علی کو گالیاں دی گئیں، سب سے پہلی بدعت۔ نظام صلات میں رفع اندازی اور دخل اندازی کی گئی، نظام حج میں کی گئی، نظام زکوٰۃ و صدقات میں کی گئی، نظام تجارت میں کی گئی، اور جناب سب سے بڑی بات یہ وہ رسول اللہ کی حدیث ثابت ہوئی جو میں نے پہلے بیان فرمائی تھی کہ میری سنت کو سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک فرد بدلے گا۔ یہ رسول اللہ کی سنتیں بدلنے کا میں نے آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دیا ہے، میرا کوئی اس پہ انالیسز نہیں ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض کرے امام احمد بن حنبل پر، امام مسلم پر، امام نسائی پر، امام بخاری پر، امام ابن ابی شعبہ پر، امام ابن ماجہ پر۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو ان صحابہ کو کرے جن کی روایتیں میں نے پیش کی ہیں، جن میں سعد بن ابی وقاص ہیں، سہل بن سعد الساعدی ہیں، جناب ابو سعید خدری ہیں، جناب عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، جناب عبداللہ بن عمر ہیں، عمر بن خطاب ہیں، جناب امام حسن بن علی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ میں کسی کا اگر نام بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو ان پہ کرے، ہم نے صرف وہی بیان کیا ہے کہ جن کتابوں کے بارے میں آپ نے ہمیں پڑھایا کہ یہ سچی ترین کتابیں ہیں، ان میں سے جو صحیح ترین احادیث ہیں، ان میں جتنی میں نے احادیث بیان کی ہیں، ان کے اوپر ان کو اگر ان کے مصنفین نے جھوٹا کہا ہو، میں رسول اللہ کا جرمدار ہوں۔ اگر ان کے اوپر جرح و تعدیل کرنے والوں نے ان کو جھوٹا کہا ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ان درمیان کے محدثین نے ان کو غلط کہا ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اگر موجودہ دور کے محدثین میں سے کسی نے غلط کہا ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ جناب والا یہ صحیح اور حسن روایات ہے، فیصلہ آپ کر لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے سائے ستہ سے بتایا ہے کہ کس طرح نظام کو بدلا گیا۔ اگلی دفعہ ان اکابرین اور مفسرین کی کتابوں سے بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں کہ یہ 2016 دور اللہ کے رسول کے نظام کے اوپر ایک کرب اور بلا تھا، اور اللہ کے رسول کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ایسا تباہ و برباد کیا گیا کہ پھر اس کو وراثت بنایا گیا، اور پھر حسین کو اپنے بچوں کی قربانی دے کے انسانیت کی توجہ اس جانب مبذول کروانا پڑی کہ یہ ہے وہ سب سے بڑا جرم۔ اگر یہ کائنات کی سب سے بڑی قربانی مانگے تو کبھی اجتناب نہ کرنا۔ یہ نظام کی بحالی کی قربانی آج ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔